अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाहु ला युहिब्बुल फ़साद सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को फसाद पसंद नहीं और शैतान की ये कोशिश होती है बंदों में फसाद फैलाए, बंदों में लड़ाई झगड़ा कराए। तो कई दफ़ा हम देखते हैं भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, पड़ोसियों में लड़ाई हो जाती है, रिश्तेदारों में लड़ाई हो जाती है, और इससे बढ़कर एक लड़ाई होती है जिसको मियाँ बीवी की लड़ाई कहा जाता है। और हदीस मुबारका में आता है कि शैतान अपने मातहतों की कारगुजारी सुनता है, छोटे शैतानों से। और जब कोई कहता है कि जी मैंने मियाँ बीवी में झगड़ा करवा दिया, तो शैतान उसको गले लगाता है, उसको थपकी देता है, उसको शाबाश देता है कि तूने सबसे बेहतरीन काम करवाया। तो पता चला कि जी भाई भाई की लड़ाई भी बुरी बात, लेकिन मियाँ बीवी की लड़ाई बहुत ज्यादा मुतासर कुन। पड़ोसियों के साथ लड़ाई बुरी बात, लेकिन मियाँ बीवी का आपस में लड़ना ये बहुत बड़ी तबाही फैलाता है। इसीलिए तो शैतान खुश होता है, थपकी देता है कि जी तूने काम किया है। बज़ाहिर तो ये सिर्फ मियाँ बीवी की लड़ाई होती है, देखने में तो दो शख्स आपस में तू मैं कर रहे होते हैं, दर हकीकत एक पूरी नस्ल तबाह हो जाती है, पूरी बरादरी तबाह हो जाती है, एक मुआशरा जो है बेचैन हो जाता है। तो मियाँ बीवी दोनों मिलकर एक घर बनते हैं, इनके दरमियान भी अगर लड़ाई शुरू हो जाए तो ये घर के बेआबाद होने की निशानी होती है। और मियाँ बीवी का ताल्लुक कोई कच्चा धागा नहीं है, ये एक मजबूत ताल्लुक है। दीन इस्लाम ने औरत को भी कुछ जिम्मेदारियां दी और मर्द के कंधे पे बहुत जिम्मेदारियां डाल दी कि भाई तुम कमा के भी लाओगे, इसको दोगे, पहनने को भी इसको दोगे, सर छुपाने के लिए जगह नहीं है वो भी तुम दोगे। तो ये सारी जिम्मेदारियां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्द के ऊपर डाल दी। तो ये जिंदगी भर का साथ होता है। ये एक उसूल याद रखें कि जहां मोहब्बत मोटी होती है वहां ऐब पतले होते हैं, और जहां मोहब्बत पतली होती है वहां ऐब मोटे होते हैं। कई दफा लोग ये मसला पूछते हैं कि जी शरीयत की निगाह में यूं कैसा मसला क्या है, क्या मेरे ऊपर ये हक है कि मैं फलां खिदमत करूं या ना करूं। तो कई दफा जो है मियाँ बीवी कानूनी ताल्लुक रखना चाहते हैं, शरीयत ने कानूनी के बजाय इस रिश्ते को जुनूनी ताल्लुक में जोड़ा। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खैरुकुम लिअहलिही, तुम में सबसे ज्यादा अच्छा वो जो अपने घर वालों के साथ अच्छा।
وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، اور پھر فرمایا کہ جی میں خود بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ اللہ اکبر، اپنی مثال پیش کی کہ جی میں بھی اچھا ہوں، تم بھی اچھے رہو۔ قرآن کریم میں ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اللہ نے تم میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس جا کے سکون حاصل کرو، اور اللہ نے تمہارے بیچ میں محبت اور رحمت رکھ دی۔ تو پتہ چلا کہ میاں بیوی کے رشتے میں سکون ہونا چاہیے۔ جہاں انسان دیکھتا ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں سکون نہیں، ہر وقت کا جھگڑا ہے، ہر وقت ایک دوسرے سے بحث مباحثہ ہے، تو سمجھ لیں کہیں نہ کہیں دال میں کالا ہے۔ یا تو بیوی کی طرف سے کوتاہی ہو رہی ہے یا میاں کی طرف سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں جب بیلنس برابر نہیں ہوگا، شوہر زیادتی کرے گا، تب بھی یہ سکون ختم ہو جائے گا۔ اور ایسا نہیں کہ شوہر جب زیادتی کرے گا تو بیوی کا سکون ختم ہوگا، نہیں، دونوں کا سکون ختم ہو جائے گا۔ بیوی زیادتی کرے گی تو صرف بیوی کا سکون ختم نہیں ہوگا بلکہ شوہر کا بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے جو بیوی اپنے خاوند کے لیے سکون کا باعث بنے گی، وہ اپنے گھر میں ہنسی خوشی زندگی گزارے گی، اور جو خاوند کو پریشان کرے گی وہ خود بھی پریشان رہے گی۔ اور عورت کے لیے گھر کو سکون کا باعث بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بزرگوں نے ایک بڑی عجیب سی بات کہی، اللہ اکبر، کہ مرد اگر کدال لے کر گھر کو گرانا چاہے تو وہ نہیں گرا سکتا، اور عورت سوئی لے کر گھر کو گرانے لگے تو مرد سے پہلے گرا سکتی ہے۔ اس لیے عورت کو گھر والی کہا جاتا ہے، اور گھر کا بسانا یہ عورت کے اوپر منحصر ہے۔ کئی دفعہ ایسے بہت سارے کیس سامنے آئے کہ بیوی خوبصورت بھی، تعلیمی یافتہ بھی، مالدار بھی، اس کے باوجود، اتنی سمجھداری کے باوجود بھی اس بیوی کو خاوند کے دل کی ملکہ بننے کے لیے سمجھداری سے کام لینا پڑتا ہے۔ اس کو بھی جو ہے کچھ حکمت سے ایسے طریقے اپنانے پڑتے ہیں کہ جی میں خاوند کے دل کی ملکہ بنی رہوں۔ اور اس کے لیے وہ کئی دفعہ بار بار محبت کا اظہار بھی کرتی ہے۔ کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ جی خاوند کے سامنے عورتیں خاموش ہو جاتی ہیں، محفل میں کھلکھلا کے ہنس رہی ہوتی ہیں، اور خاوند کے سامنے بالکل خاموش، سم بکم عمی فہم لا یرجعون، ایسی ہوتی ہیں جیسے کسی نے ان کے اوپر دم کیا ہوا ہے، تعویذ کیا ہوا ہے، بالکل خاموش۔ اور کئی گھروں میں جھگڑوں کی بنیاد ہی یہی بات ہوتی ہے کہ خاوند پیار بھی کرتا ہے اور محبت کا اظہار بھی کرتا ہے، اور بیوی اپنے اندر دل میں خوش بھی ہے، لیکن اظہار ایسے کرتی ہے جیسے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ یا کچھ تو ایسی ہیں سوچتی ہیں کہ جی میں نے اظہار کیا تو یہ سر پہ چڑھ جائے گا،
نہیں، دین اسلام کا مزاج یہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اظہار کرتے تھے، ایک بہترین تحفظ دیتے تھے۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ، یعنی آپ دیکھیں کہ بیوی ہو کر شوہر کے لیے کوئی غزل پڑھ لینا، شوہر کے سامنے کوئی اشعار پڑھ لینا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ کے اشعار ہیں: لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء۔ ایک تو جو ہے دنیا والوں کا سورج ہے، ایک جو ہے ایک چاند ہے، سورج ہے، ایک میرا سورج ہے، اور میرا سورج دنیا کی سورجوں سے بہتر ہے۔ تو یہ کتنی زبردست محبت کہ آپ جو ہے دنیا کی سب چیزوں سے بہترین انسان ہیں۔ تعریف کا انداز دیکھیں۔ تو جب شوہر کو یہ تعریف ملتی ہے تو اس کو پھر آفس میں بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، اس کی پھر چاہت ہوتی ہے کب یہاں آفس کا ٹائم ختم ہو اور میں گھر پہنچ جاؤں۔ جیسے کہتے ہیں نا، بس میں ہو تو انسان اڑ کر گھر پہنچ جائے، کیونکہ اس کو گھر میں محبتیں ملیں گی، اس کو سکون ملے گا۔ سکون والی جگہ کون نہیں جانا چاہتا؟ لیکن جب گھر میں جھگڑے ہوں گے، لڑائی جھگڑے ہوں گے، تو میں ہوگی، وہ آفس میں دیر تک بیٹھا رہے گا، پھر کوشش کرے گا کہ بقیہ کچھ وقت ہے وہ دوستوں کے پاس گزر جائے، اور رات کو وہ لیٹ نائٹ گھر آئے گا، سو جائے گا۔ عورتیں کہتی ہیں کہ جی خاوند کو ہماری پرواہ ہی نہیں ہے۔ کئی دفعہ یہ زیادتی ان کی طرف سے ضرور ہوتی ہے، لیکن آج کی اس محفل میں ہم اس اینگل سے سوچیں، کہیں میں نے تو کچھ ایسا نہیں کیا کہ اس کا دل ہی نہیں لگ رہا، کہیں کوتاہی میری طرف سے تو نہیں ہے۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک غریب گھر کی لڑکی تھی، اللہ نے شکل و صورت اچھی بنائی ہوئی تھی، کسی امیر گھرانے کے بچے نے اس کو شادی کی آفر بھیجی اور شادی ہو گئی۔ ماں باپ بھی خوش تھے کہ بچی کی شادی اچھی جگہ ہو گئی، اور اس کا شوہر بھی بہت خوش تھا۔ خاوند بہت زیادہ اس کی دل جوئی کرتا، صبح شام اس کی زبان پہ ایک ہی بات رہتی کہ تم میرے گھر کی ملکہ ہو، تم نے میرے گھر کو جنت بنا دیا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی اچھی بیوی مجھے مل جائے گی۔ کہ جتنا زیادہ اپنی تعریفیں سنتی اتنا زیادہ نخرے میں آ گئی۔ خیر، کچھ دن گزرے، ایک دن یہ روتی دھوتی اپنے گھر واپس گئی، تو ماں باپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا خاوند بہت زیادہ محبت کے موڈ میں تھا، مجھے پیار کر رہا تھا، چاہتا تھا میں اس کے ساتھ محبت کا اظہار کروں، اور میں ایسے گمسم تھی کہ جیسے مجھ پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ تنگ آ کر اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں اس قدر تم سے محبت کرتا ہوں، کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ کہ میں نے ایسی جذبات میں آگے کہہ دیا نہیں۔ اس نے کہا اچھا، تمہیں میری طرف سے 3 طلاق، جہاں تمہیں محبت ہے وہاں جا کے زندگی گزارو۔ تو اتنا اچھا رشتہ ذرا سی نادانی میں ختم ہو گیا۔ جو شیطان کی یہ کوشش ہے، کبھی میاں کو بیوی کے خلاف ورغلاتا ہے اور کبھی بیوی کو شوہر کے خلاف ورغلاتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا ٹارگٹ بھی یہ رشتہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس رشتے کو جتنا ہم جنونی بنائیں گے، شیطان کے حملوں سے بچیں گے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ بیوی کو چاہیے اپنی خوشی پر
خاوند کی خوشی کو ترجیح دے. اگر بیوی ہر وقت اس کوشش میں ہوگی کہ جی میرا خاوند خوش ہو، جب خاوند خوش ہوگا تو بھائی وہ اس کو بھی خوش رکھے گا، گھر کی ذمہ داریوں کو بھی قبول کرے گا، حتیٰ کہ اس کو خوش نہیں رکھے گا، اس کے ماں باپ بہن بھائیوں کو بھی خوش رکھے گا. جہاں بیوی اپنے شوہر کو خوش رکھتی ہے وہاں شوہر اس کو عزتوں کے تاج پہنا دیتا ہے. تو اس لیے خاوند کی خوشی یہ عبادت ہے بھائی. آپ سوچیں تو صحیح، دین اسلام نے ایک مثال دے کر، یعنی اتنی مضبوط مثال، انسان کی عقل حیران ہوتی، یا اللہ یہ کیا. فرمایا کہ اگر عورت تندور پہ روٹیاں بنا رہی ہے، شوہر اس کو بلائے تو وہ روٹیاں چھوڑ کے آ جائے. اب سوچیں گے تندور میں روٹیاں لگی ہوئی ہیں، روٹیاں جل جائیں گی، فرمایا جل جائیں کوئی بات نہیں، یہ رشتہ جو ہے یہ مضبوط سے مضبوط ہو. اس لیے تو دین اسلام نے کچھ دو تین ایسی جگہ ہیں جہاں جھوٹ بولنے کی بھی گنجائش دی ہے، کہ فرمایا شوہر اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولے، یا بیوی اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بول دے، تاکہ یہ ہنستا بستا گھر بستا ہی رہے، ویران نہ ہو. شریعت نے فرمایا بول دے یہ. اب دیکھیں دین اسلام نے جھوٹ جیسی جو ہے قبیح چیز کی بھی اس رشتے کو بچانے کے لیے اجازت دے دی کہ بول دیجئے. تو بیوی کو چاہیے اپنے خاوند کی خوشی کو ترجیح دے، اور خاوند کو چاہیے اپنی بیوی کی خوشی کو ترجیح دے. دوسرا علماء نے فرمایا کہ خاوند کوئی کام کہے تو ذمہ داری سے کر لے. اور کئی دفعہ خاوند کا دل چاہتا ہے کہ جی میں آج بیگم کے ہاتھ کا کھانا کھاؤں، تو لوگ جو ہے، اب بیگم کہتی نہیں میں تو نہیں بنا رہی، نوکرانی سے کہہ دیتی ہوں، منگوا دیتی ہوں. تو یہ چیزیں جو ہے وہ کئی دفعہ محبت کو کمزور کر دیتی ہیں. یہ زندگی کا ساتھی ہے، اسے اپنی خدمت کے ذریعے اس کا دل جیتنا چاہیے. ایک اور بات بھی علماء نے لکھی کہ شوہر سے فرمائش کرتے ہوئے اپنے اس کی گنجائش کو دیکھنا چاہیے. سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بھی جو ہے فیس بک کھولیں تو عورتوں کے سامنے ایسے ڈریسز آئیں گے، گاڑیاں کھولیں گے تو ایسی خوبصورت خوبصورت گاڑیاں آئیں گی، ہر دن ایک نئی ورائٹی سامنے آئے گی. تو اگر دل یہ چاہے کہ یہ بھی میرے پاس ہو، یہ بھی میرے پاس ہو، فلاں جیولری بھی میرے پاس ہو، تو کئی دفعہ جو ہے عورتیں بار بار تقاضا کرتی ہیں. اور کچھ تو ایسی ہوتی ہیں کہ جی مجھے آپ چیز لا کر دیں، آپ کہاں سے کماتے ہیں یہ آپ کا ہیڈک ہے، اور شوہر کو حرام کمانے پہ لگا دیتی ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ عرصہ تو جو ہے وہ سروائیو کرتے ہیں، آخر کو کہتے ہیں جی جان چھڑاؤ اس سے، یہ تو اتنے زیادہ خرچے کرواتی ہے. تو فرمائش کرتے ہوئے مرد کی گنجائش کو دیکھنا چاہیے، ضد نہیں کرنی چاہیے جی مجھے آپ نے فلاں چیز لے کے کیوں نہ دی. اور خاوند کی کوئی چیز لے کے دے دے تو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عورت جو ہے ساری عمر شوہر کے گھر سے کھائے گی، پہنے گی،
سب عزتیں اس کو یہاں سے ملیں گی، اور پھر کہتی ہے میں نے اس گھر میں کبھی خیر دیکھی ہی نہیں۔ اللہ اکبر! یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ عورت کے مزاج ایسا، جی اس گھر میں نے کبھی خیر دیکھی نہیں۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ گویا یوں کہہ رہی ہے، شوہر نے مجھے دیا کیا، چند چیتھڑے دیے، برتن چند ٹھیکرے دیے، اور ایک جو ہے جھونپڑی مجھے دے دی۔ تو یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے اللہ نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اب جملے کو غور کیجئے گا، شکر کرو گے تو اللہ دنیا میں نعمتوں میں اضافہ کریں گے، ناشکری کرو گے تو دنیا میں کوئی عذاب اللہ دیں گے۔ تو اس لیے خاوند کی طرف سے جو بھی ملے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا در حقیقت وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا۔ یہ کہنا کہ جی اس کی تو ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے اس کی، لایا تو میرے لیے کون سا کمال کر دیا۔ اللہ، یہ عقل مند عورتیں ایسا جملہ نہیں کہتی۔ عقل مند عورتیں ایسے موقع پہ بھی اپنے شوہر کا دل جیت لیتی ہیں۔ اور حدیث میں ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے ترمذی کے استاد تھے، تو چائے کے ساتھ استاد جی کو بسکٹ پیش کیے، تو بڑے اچھے موڈ میں تھے، تو وہ بسکٹ کا وہ پیکٹ اٹھا کے جیب میں ڈال دیا، کہا جا کے بیگم کو دوں گا، کہوں گا بیگم آج میں تیرے لیے زبردست بسکٹ لائے۔ کیا ایک سپر سا بسکٹ تھا، سپر کا، لیکن جو شکر گزار ہوگا اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ ایک اور چیز بھی علماء نے لکھی، اور یہ بہت ضروری ہے، انسان کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ شوہر کے مزاج میں تیزی ہوتی ہے، کئی دفعہ بیوی کے مزاج میں تیزی ہوتی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے جب خاوند غصے میں ہو تو بیوی کو نرم ہو جانا چاہیے۔ رسی کا ایک سرا اگر کوئی ڈھیلا چھوڑ دینا تو دوسرا کھینچے تو رسی کبھی نہیں ٹوٹتی۔ رسی اس وقت ٹوٹتی ہے جب ایک سرا ایک بندہ کھینچ رہا ہے تو دوسرا سرا دوسرا بندہ کھینچنا شروع کر دے۔ اب خاوند کبھی غصے میں ہے تو جواب میں بیوی صاحبہ نے بھی موڈ بنا لیا، دونوں طرف جو ہے غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیوی یہ سوچ رہی ہے کہ جی خاوند مجھے منائے گا، اور خاوند سوچ رہا ہے کہ بیوی مجھے منائے گی۔ اسی ناراضگی میں کئی دفعہ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے، اور آخر کو جا کے طلاق ہو گئی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ فساد پھیلا دیتی ہیں۔ اس لیے خاوند کا دل جیتنے کے لیے حسین ہونا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ عقل مند ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا وہی سہاگن جسے پیا چاہے، تو وہی سہاگن ہوتی ہے جسے خاوند پسند کرے۔ علماء فرماتے ہیں عجیب سی بات کہ ولیمے والے دن لڑکی کی شکل دیکھی جاتی ہے، ساری عمر اس کی عقل دیکھی جاتی ہے۔ تو یہ عقل جس میں ہوگی وہ بہت بڑے مسائل کو بھی وہ حل کر لے گی۔ عورت چاہے، ایک عورت کسی بزرگ کے پاس گئی، کہا حضرت میں چاہتی ہوں کہ میرے شوہر میری
مٹھی میں آ جائے، قابو میں آ جائے۔ تو حضرت نے کہا اس کے لیے ایک جو ہے عمل آپ کو کرنا ہوگا، اس کے بعد جو ہے یہ قابو میں آ جائے گا۔ کہ جی حضرت کیا عمل ہے؟ فرمایا کہ شیر کے سر سے 3 بال آپ نے اکھاڑ کے لانے ہیں۔ چڑیا گھر میں جو شیر ہے اس کے سر سے 3 بال آپ نے نکال کے لانے ہیں۔ اب سوچیں کہ جی شیر کے سر سے بال نکالنا، اس عورت نے کہا جی میں کر لوں گی۔ اب اس نے جو روزانہ چڑیا گھر جانا شروع کیا، شیر کو اپنے ساتھ مانوس کرنا شروع کیا۔ کرتے کرتے 30-40 دن گزر گئے تو وہ شیر تھوڑا سا مانوس ہوا۔ ایک دن وہ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے آہستہ آہستہ 3 بال نکالے، کہ حضرت میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی، اب میرے شوہر کے اوپر وہ عمل کریں کہ وہ میرے قابو میں آ جائے۔ حضرت نے کہا افسوس ہے آپ کے اوپر، آپ کا دل چاہا تو آپ نے شیر جیسے خونخوار جانور کے سر سے بھی بال اٹھا کے لے آئی۔ آپ اگر ذرا سی بھی عقل کریں تو شوہر کو کیا قابو نہیں کر سکتی؟ ہمت انسان کرے، مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو تو اللہ رب العزت دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت میاں بیوی میں محبتیں پیدا فرمائے۔ ایک آخری بات، کئی دفعہ شوہر غصے میں ہوتا ہے، اس کو اس ٹائم دلیل مت دیں، اس کے سامنے لاجک مت دیں، اس کو تانا مت دیں۔ شیطان تو چاہتا یہ ہے کہ جی یہ غصے میں ہے، آگے سے جو ہے یہ بھی بات بڑھے، تو اس ٹائم سب خاموش رہنے والی عورت سب سے زیادہ عقل مند عورت ہوتی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں خوشگوار ازدواجی ایمانی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد كما هو أهله، اللهم صل على محمد كما تحب وترضى۔ اللہ کریم آپ کے عاجز کمزور مسکین گناہگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، برے دن سے محفوظ فرما، بری رات سے محفوظ فرما۔ اللہ کریم ہم سب کو خوشگوار ازدواجی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ خواتین کو شوہروں کے حقوق پورے کرنے والا بنا، شوہروں کو خواتین کے حقوق پورا کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہماری بہنوں بیٹیوں کو ایسی سمجھداری نصیب فرما جو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ کو نصیب فرمائی تھی۔ اے اللہ شوہر کے لیے ایسی محبت کرنے والا بنا جیسے آپ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ کو نصیب فرمائی تھی۔ اے اللہ آپس میں ایسی الفتیں نصیب فرما جو آپ نے آدم علیہ السلام اما حوا کو نصیب فرمائی تھی۔ اے اللہ آپس میں ایسا اتفاق نصیب فرما جو آپ نے ابراہیم علیہ السلام اما ہاجر میں نصیب فرمائی تھی۔ اے اللہ شیطان کو مایوس کر دیجئے۔ اے اللہ یہ آپ کی بندیاں ذکر اذکار بھی کرتی ہیں، اے اللہ آپ کو منانے کے لیے وقت بھی نکالتی ہیں۔ اے اللہ برکت کے فیصلے فرما، رحمت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ سب کی امیدوں کی لاج رکھ لیجئے۔ اے اللہ اس گئے گزرے دور میں کچھ بندیاں دیوانیاں ہیں، اللہ آپ کو یاد کرنے بیٹھ جاتی ہیں، اے اللہ اس نسبت کی لاج رکھ لیجئے۔ سب کی بیٹھنے کو قبول فرما دیجئے، سب کا درود شریف پڑھنا قبول فرما دیجئے، ذکر اذکار کرنا قبول فرما دیجئے۔ اس کی برکت سے ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، بیماریوں کو ختم فرما۔ اے اللہ اچھی زندگی نصیب فرما، جن کی اولاد نہیں اللہ ان نے نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ سب کے شوہروں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا،
اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ کریم دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اللہ کریم دعاؤں کو قبول و منظور فرما، رحمت کے فیصلے فرما۔ اللہ اس مدرسے پر اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ اے اللہ انتظام کرنے والیاں، اے اللہ معلمات، طالبات، سب کو اپنا قرب نصیب فرما۔ اللہ کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔